जो डीएस्ट मूवमेंट थी उनका एक तरीका कार था कि हर वो चीज़ जिसको आप अकल के ताबे नहीं कर सकते हैं कोशिश करें कि उसे अकल के ताबे कर लें, यानी कि उसकी आप एक मटीरियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन दे दें, फितरी वजाहत दे दें। अगर आपने वो कर ली तो ठीक है, अगर नहीं की उसको साइड पे कर दें। गांधी साहब की भी जितनी दीन की तशरीहात हैं वो सारी की सारी ऐसी ही हैं कि जो चीज़ समझ नहीं आ रही है उस पर कोई ना कोई मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन कर दो, मर्द औरतें आपस में हाथ मिलाएं, ये भी जायज़ काम है, पर्दा भी ज़रूरी नहीं है, ये वो वगैरह वगैरह सारा। इसका जो दूसरा एंड है फिर वो उस तरफ जाता है। सो दैट्स व्हाई आई डिसएग्री विद हिम। ये वो लोग हैं कि जो वेस्ट को और इवन सेंट्रल यूरोप, यानी कि जो 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 नज़रियात आए थे, जो ये सोशलिस्ट नज़रियात वगैरह हैं, ये इनको क्वेश्चन नहीं करते बल्कि अपनी इतनी डेस्परेट हालत देखते हैं कि उनको क्वेश्चन किए बगैर एक्सेप्ट कर लेते हैं एज इट इज़। आपने फ़लसफ़ा भी पढ़ा है या वेस्टर्न थॉट को आपने समझा, तो वो क्या? पूरे दीन को आप राशनलाइज कर रहे हैं, अक़लियात का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गलबा है, ये किस तरह आप पर ये गलबा हुआ है? ये सवाल मुझसे इस्लामाबाद में एक साहब ने किया तो मैंने कहा कि मुझ पर लानत हो अगर मैं दीन को रैशनलाइज कर रहा हूँ। मैं तो दीन के अंदर जो उसकी अक़लियत मौजूद है उसको नुमायाँ कर रहा हूँ, यानी मुझे क्या हक़ है कि मैं उसको रैशनलाइज करूँ। वो इल्म व अक़ल के आला तरीन मेयार पर पूरा उतरता है। मैं उसके इस्तदलाल को, उसकी अक़लियत को जो ख़ुद उसके अंदर मौजूद है उसको बयान कर रहा हूँ। दीन में ये मेरा मनसब नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ दीन के ज़िम्मे लगा दूँ। दीन में तो दीन ही को समझना है। यानी मैं तो अगर मेरी किताब को आप पढ़ें तो ये बता रहा होता हूँ कि अल्लाह ताला के वजूद के क्या दलाइल हैं, तो उसमें भी अपनी तरफ से कोई बात कहने के बजाय कुरान मजीद ही की बुनियाद पर, कुरान मजीद ने जो इस्तदलाल पेश किया उसकी वजाहत कर रहा हूँ। कुरान मजीद ख़ुद अपना इस बात कैसे करता है उसमें भी वही चीज़ें बयान कर रहा हूँ। नबूवत किन दलाइल की बुनियाद पर साबित होती है उसमें वही चीज़ें बयान कर रहा हूँ। तो मैंने तो ये लिखा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम जिस चीज़ को अपने कौल फ़ेल और तकरीर और तस्वीब से दीन करार दें, अब क़यामत तक वही दीन है। तो माखज़ में वो नई बात क्या जो मैंने कही है। अब कंटेंट पे आ जाइए। यानी दीन के कंटेंट में कुछ ईमानियात हैं जिनको ख़ुद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया। आप जानते हैं कि हदीस जिब्रील में एक मौके के ऊपर जब सवालात किए गए हैं, जिब्रील अमीन ने सवालात किए हैं, तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ईमान ये है। उनमें से कौन सी चीज़ है ईमानियात में से जिसमें मेरे यहाँ कोई तरद्दुद है? यानी अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान, अल्लाह के नबियों पर ईमान, क़यामत के दिन पर ईमान। इस्लाम क्या है? उसमें से कौन सी चीज़ है जो मैंने नहीं बयान कर दी? इस वजह से ये दीन नहीं है। मैं बड़ी इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि ये दीन का मसला नहीं है, ये मज़हबी फ़िक्र का मामला है जिसमें मैंने कुछ इख्तलाफात किए। मज़हबी फ़िक्र इंसानी काम है। अच्छा गांधी साहब, यानी अगर मैं तो कहता हूँ कि इस्लामी हुकूमत होती ना तो आपको कैद की सज़ा तो कम है, तो आपको जो है ना वो आला सज़ा मिलनी चाहिए थी जो आपने कुरान मजीद के साथ हशर किया है। नहीं है कि आप अलग सोच सकते हैं, यानी मसला ये है कि आप 14 सदियाँ और 37 सालों को टके टोकरी कर देते हैं। उलमा और रिवायत जो है वो रिवायती पस मंज़र में दीन को समझती है। आप अपने 25 साल 30 सालों की बुनियाद पे 14 सदियों के इंटेलेक्ट को रद्द कर देते हैं। सारी दुनिया बेवकूफ़ है, आप सारा इंटेलेक्ट आपको वदीयत हो गया है। ये मसला है कि आप रिवायत से हट के नहीं बात करते हैं, रिवायती पस मंज़र में आप सोचें, इसकी आपको तो फिर कोई आप ममानियत नहीं। ये क्या वजह हुई कि आप जो है वो बिल्कुल इस पूरे रिवायत से बाहर खड़े होकर सारी बातें कर रहे होते हैं? नहीं, लगता तो ऐसे है कि जैसे आपने सारा कुछ पढ़ा वहाँ से है और फिर एक बगावत की सी कैफियत है कि आप बाहर खड़े हो गए और आपने एक नया जो है वो दीन शुरू कर दिया। ये लफ्ज़ तो आपने मुंतखब किया, मैंने तो कोई बगावत नहीं की। एक तालिब इल्म के तरीके पे समझने की कोशिश की है। कोई शख्स भी जो इल्म की रवायत से अलग खड़ा हो जाएगा तो वो कभी कुछ सीख ही नहीं सकता। यानी हम असल में अपने असलाफ ही के कंधों पर खड़े होते हैं। तो इल्म की रवायत मेरे लिए भी वही रवायत है। मैं उस रवायत को बड़ी कीमती रवायत समझता हूँ। उसमें हर इल्म ने इर्तिका के मुख्तलिफ मराहिल तय किए हैं, बड़े बड़े जलील कदर लोग पैदा हुए हैं। असल में वही ट्रेडिशन है जिसके अंदर खड़ा होकर मैं भी उन उलूम का जायज़ा ले रहा हूँ। और जब मैं उन उलूम का जायज़ा लेता हूँ उसमें कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो मेरे ख़्याल के मुताबिक नज़र सानी का तकाज़ा करती है, वो नज़र सानी अगर हो जाती है मैं मुतमिन हो जाता हूँ तो उस बात को बयान कर देता हूँ। तो यूँ नहीं है कि मैंने किसी दिन ये तय किया कि मुझे रवायत से बगावत करनी है। मैं रवायती आदमी हूँ, मेरे ख़्याल में हर शख्स ऐसा ही होता है। मैंने तो अल्लाह ताला के वजूद पर इस्तदलाल करते हुए ये कहा था कि कोई शख्स भी अपनी रवायत से हटकर अगर सोचना शुरू करता है
تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یا اس کے باطن میں کوئی اضطراب پیدا ہوتا ہے یا خارج سے کوئی چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے. یہی عمل میرے ہاں ہوتا ہے. یعنی جو میرے والدین نے، میرے اساتذہ نے، میرے پس منظر نے مجھے دیا، میں اسی علم کے اندر کھڑا تھا، اس کو صحیح مان کے کھڑا تھا. جب اضطراب پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کو کویسچن کرتے ہیں. بس میری خطا یہ ہے کہ میں کویسچن کرتا ہوں، اور اگر اس کا مجھے ٹھیک جواب نہ ملے تو یہ کہہ کے نہیں اٹھ جاتا کہ مجھے ماننا ہی ہے. نہیں، پھر میں اس کو ادھر ڈالتا ہوں اور ہر لحاظ سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں، ہر پتھر کو الٹ کر جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ صحیح بات کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر دفعہ میں گوہر نایابی ڈھونڈ کے لے آتا ہوں. نہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی وقت اندھیرے میں آدمی سانپ پکڑ کے لے آیا، ہاتھ باللیل بھی بن جاتا ہے آدمی. لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اس روشنی کو حاصل کروں جو روشنی اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ کے پیغمبر نے ہمیں دی ہے. یہ ساری روایت اصل میں اسی روشنی تک پہنچنے کی ایک جد و جہد ہے. تو اس روایت پر جب میں تنقید کرتا ہوں تو اسی جذبے سے کرتا ہوں کہ مجھے صحیح بات جاننی ہے. اگر کوئی چیز معیار پر پوری اترتی ہے، سراکوں پر نہیں پوری اترتی، تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اس کو آپ بغاوت سے تعبیر کرتے ہیں. میں اس کو ایک سچے طالب علم کا طریقہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہ معذرت کے ساتھ یہ کہے گا کسی بڑے سے بڑے آدمی نے بھی کوئی بات کہی ہے تو میں دلیل کی بنیاد پر اگر اس کو صحیح نہیں پاتا تو میں قبول نہیں کروں گا. وہی بات جو امام مالک نے ایک موقع پر کہی تھی، جیسے کہ ان کی نسبت میں بیان کیا جاتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اس قبر والے کے سوا ہر ایک سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. یہ میں کرتا ہوں، آپ اس کو بغاوت سے تعبیر کرتے ہیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں صورتحال آج سے 50-100 سال پہلے تھی کہ آپ حنفیت سے باہر نہیں نکل سکتے. آہستہ آہستہ نوبت یہاں پہنچی کہ ٹھیک ہے، ائمہ اربعہ سے آپ باہر نہیں نکل سکتے، سلف سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. تو یہ اصل میں خود ساختہ پابندیاں جو لوگوں نے لگا رکھی ہوئی ہیں. سلف ہوں، آپ کے ائمہ اربعہ ہوں، آپ کے بڑے بڑے جلیل القدر اہل علم ہوں، سب دلیل کی بنیاد پر کھڑے ہیں، اور میں ان کے بارے میں یہی حسن ظن رکھتا ہوں. ان کو پڑھنے کے بعد اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ دلیل پر بات کر رہے ہیں. دلیل کا جائزہ لینے کا مجھ کو حق ہے. اگر تو آپ کہتے ہیں کہ میں مامور من اللہ ہوں، میری بات آپ کو ماننی ہے، پھر یہ الگ بات ہے. لیکن جب آپ دلیل سے بات کریں گے تو دلیل کا جائزہ لینے سے آپ مجھے روک نہیں سکتے. جب میں نے علم و عقل کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کو مان لیا، اللہ کے پیغمبر کو مان لیا، تو وہی کے یہاں مقابلے پہ میں بھی علم و عقل کی روشنی میں یہاں پہ بھی آپ عقل کو لے کے آ رہے ہیں. آپ نے دلیل کی بنیاد پر ماننا تو وہ ماننا نہ ہوا، وہ جاننا ہوا. آپ دین کو بھی نالج سمجھتے ہیں، یعنی جس طرح سورسز آف نالج سے آپ وہاں تک پہنچتے ہیں، آپ ایمان کو اسی کیٹیگری میں لے کے آ رہے ہیں. آپ کے خیال کے مطابق ہمیں علم و عقل کی بنیاد کے اوپر مذہب کو ماننے کا فیصلہ نہیں کرنا. اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ کسی مسیحی کو کس اصول پر دعوت دیں گے، کسی بدھ کو کس اصول پر اسلام کی دعوت دیں گے؟ وہ بھی اپنے ہاں کی ایک روایت پر کھڑا ہے، وہ روایت بھی بڑی غیر معمولی روایت ہے. تو وہی کے مقابل میں سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ پہلے میں یہ مانوں گا کہ میں کس کو صاحب وحی مان رہا ہوں. محمد الرسول اللہ کو میں نے صاحب وحی مانا ہے تو علم و عقل کی بنیاد پر مانا ہے. مسیح علیہ السلام کو صاحب وحی مانا ہے تو علم و عقل کی بنیاد پر مانا ہے. یہ مان لیا. ماننے کے بعد جو کچھ وہ فرما رہے ہیں سر تسلیم خم. اب وہ کیا فرما رہے ہیں اس کے لیے بھی تحقیق کی جائے گی، اور جو کچھ لوگوں نے ان کے فرمان کو سمجھا ہے وہ پھر انسانی کام ہے، اس پر بھی تحقیق کی جائے گی. تو یہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اس کے سوا اور کیا راستہ ہے. یعنی مسلمانوں کا پورا علم یہی کرتا رہا ہے. آپ دین کی دعوت کس اصول پر دیں گے؟ یعنی جا کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل دیں گے نا کسی مسیحی کو، کسی بدھ کو، کسی ہندو کو. اس کے سوا آپ کے پاس اور کون سا طریقہ ہے کہ جس میں آپ خدا کا دین لوگوں تک پہنچائیں گے؟ انسان کے پاس علم و عقل ہی ہے. میں اس کو علم و عقل کا تقاضا سمجھتا ہوں کہ جب میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مان لیا تو اب مجھے پہلے ماننا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے، اس کے بعد سمجھنا ہے. لیکن سمجھنا ہے اور پھر ماننا کس کو ہے؟ اس بات کو ماننا ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ثابت ہو جائے. یعنی آپ اصل میں چاہتے یہ ہیں کہ جو بات بھی آپ کی نسبت سے کہہ دی جائے، کوئی شخص بھی کہہ دے، اس کو میں آپ کی بات مان لوں. تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ کے محدثین دلیل کیوں طلب کرتے ہیں؟ وہ تو راویوں کا بھی کچا چٹا کھول کے رکھ دیتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں اور بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کروں کہ اگر آپ اس نئی نسل کے سامنے استدلال کے ساتھ اپنا دین پیش نہیں کریں گے تو یہ جو گفتگویں آپ لوگ اپنے مدارس میں کرتے ہیں یہی دفن ہو کے رہ جائیں گی. دنیا بہت تبدیل ہو گئی، یہ وہ زمانہ نہیں رہا. یعنی اب آپ کو ایک چیلنج درپیش ہے. اس وقت دنیا کے اندر بتایا جاتا ہے کہ کوئی 6 ارب کے قریب انسان بستے ہیں. ان میں صرف کیتھولکس 2.5 ارب کے قریب ہیں جنہوں نے ابھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا. ہندوؤں کی آبادی بھی 1 ارب سے تجاوز کر رہی ہے.
بدھ بھی 60-70 کروڑ کے قریب دنیا میں موجود ہیں. ان لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچانا ہے یا نہیں پہنچانا؟ اور اگر آپ ان تک پیغام پہنچائیں گے تو علم و عقل ہی کی بنیاد پر منوائیں گے پہلے. تو قرآن ان کو پریزنٹ کریں گے، علم و عقل کا وہاں پہ کیا کام؟ قرآن مجید بھی یہی کرتا ہے. قرآن مجید تو آپ ایک ایک لفظ میں دیکھیں کہ اپنی بات بیان کرتا ہے. وہ خدا کے وجود پر استدلال کرتا ہے، توحید پر استدلال کرتا ہے، وہ آخرت پر استدلال کرتا ہے. قرآن مجید کے استدلالات تو ایک شاہکار ہے علم کا. میں نے تو استدلال کرنا قرآن سے سیکھا ہے. تو قرآن مجید کو کیا ہم یعنی ایک کتاب کے طور پر بس طاق سے اٹھائیں گے اور دے دیں گے؟ بھائی اس کو پڑھیں گے نا، اور ان کو بھی پڑھنے کے لیے کہیں گے. تو آپ قرآن کو پڑھیے. جگہ جگہ کہتا ہے کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم تذکر کیوں نہیں کرتے، تم تفکر کیوں نہیں کرتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے. اس کا تو سارا اسٹریس یہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں آپ کا موقف بھی ساری امت سے جدا ہے، یعنی بلکہ کسی حد تک تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ قرآن مجید سے بھی اختلاف کر رہے ہیں. یعنی قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ بل رفع اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. آپ کہتے ہیں نہیں، روح بھی قبض کی ہے اور اس کے ساتھ پھر جسم. میرے نزدیک قرآن مجید نے ان کے معاملے میں پوری تدریج کے ساتھ ایک ایک مرحلے کو بیان کر دیا. زبان کا سادہ اصول یہ ہے کہ اگر ایک بات ایک جگہ اجمال میں کہی گئی ہے اور دوسری جگہ اس کی تفصیل ہے تو تفصیل کو اجمال کی روشنی میں نہیں سمجھا جائے گا، اجمال کو تفصیل کی روشنی میں سمجھا جائے گا. یہ ایک مسلمہ اصول ہے. بل رفع اللہ علیہ اجمال ہے. تفصیل کیا ہے؟ وہ جو سورہ آل عمران میں ہے، انی متوفق و رافع کا الیہ و مطہر کا من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کیا بیان کیا گیا ہے. انی متوفق، میں تجھے وفات دوں گا. جو وفات کے معنی ہوتے ہیں وہی میں نے بیان کر دیے. معروف معنی بلسان عربی مبین، کوئی اپنی طرف سے کوئی تعویل بھی نہیں کی. انی متوفق یعنی اس میں جو لوگ مجھ پر تنقید کر رہے ہیں وہ تعویلات کر رہے ہیں. میں تو صریح لفظ جیسے بیان ہوا ہے ویسے ہی ترجمہ کر رہا ہوں. انی متوفق، میں تجھے وفات دوں گا. ورافع کا الیہ، وفات کا ترجمہ تو قرآن مجید کی بعض آیات میں وفات نہیں ہے، موت نہیں ہوا. کرینہ چاہیے ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لفظ بھی اپنے مجازی مفہوم میں معروف ہو جائے، جیسے مثلا اردو زبان کا لفظ ہے انتقال. اب جب میں بولتا ہوں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو اس میں انتقال ان کا لاہور سے ملتان ہو گیا ہے، اس کے لیے کرینہ چاہیے ہوتا ہے. تو جہاں کرینہ ہوگا وہاں ظاہر ہے کہ لفظ اپنے معنی سے ہٹ جائے گا. لیکن جب کرینہ نہیں ہوگا، کوئی کرینہ باہر سے نہیں آتا، اس کو کلام کے اندر سے ہونا چاہیے، تو وہاں اس کو صریح معنی میں لیا جائے گا. تو انی متوفق کا میں وہی ترجمہ کرتا ہوں کہ جو اگر آپ کے ذہن میں پہلے سے کوئی چیز موجود نہ ہو اور آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ بھی کریں گے. میں تجھے وفات دوں گا. ورافع کا الیہ، جب وفات کے بعد کہا جائے کہ اٹھا لے جاؤں گا تو ظاہر بات ہے کہ پھر وفات کے بعد ہی اٹھا لے جانے پر اس کا عمل کیا جائے گا. یہ میں نے واضح کر دیا کہ رافع کا الیہ کے الفاظ بلندی درجات کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے. پھر الہ کا صلہ نہیں آنا چاہیے تھا. جب یہ آ گیا ہے تو اٹھانا ہی ہے. یہ بالکل ایسے ہے، والد صاحب کی وفات ہو گئی، اب ان کو اٹھا لے گئے ہیں. کس کو اٹھا لے گئے ہیں؟ ظاہر ہے کہ میت اٹھا کے لے گئے ہیں، جنازہ اٹھا کے لے گئے ہیں. تو جب وفات کے بعد آپ یہ لفظ بولیں گے تو آپ سے آپ اس کی تخصیص ہو جائے گی. میں نے بھی اس معنی میں لیا ہے. مطہروں کا من الذین کفروا نجات کے معنی میں ہے، یعنی ان منکروں سے تجھے نجات دوں گا. وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. یہ ان کی وفات کے بارے میں میرا نقطہ نظر ہے. کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو میرے اس نقطہ نظر کے خلاف ہو. تو اس لیے اس میں تو حدیث کا حوالہ دینا ہی نہیں چاہیے. علماء کی آراء ہیں، انہوں نے ایک خاص رائے قائم کی ہے، وہ تعویلات ہیں جو وہ کر رہے ہیں. تو اصل میں تو جواب ان کو دینا چاہیے کہ تعویلات کیسے کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جی دوپٹہ کوئی شریعت کا حصہ نہیں ہے، اور جو قرآن مجید میں عورتوں سے مسافہ کیا جا سکتا ہے. قرآن مجید جو جلابیب کہتا ہے اس کو آپ پتہ نہیں کس سائڈ پہ فٹ کر کے رکھتے ہیں، اس کو بھی آپ سائڈ پہ کر دیتے ہیں. تو معاشرہ کیا ایسا ہو جائے گا کہ عورتیں جو ہے وہ دوپٹے اتار کے پھر رہی ہوں، اور یہ اسلامی معاشرہ ہوگا یا دینی معاشرہ ہے؟ اگر آپ دوپٹے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو آپ میری کتاب مقامات میں سر کی اوڑھنی کے عنوان سے میرا مضمون پڑھ لیجیے. اس میں نے بیان کر دیا ہے کہ یہ ایک مستحب چیز ہے، اس کا بڑا اجر ہوگا، اور ایک مسلمان خاتون جو خدا کو مانتی ہے اسے چاہیے کہ وہ دوپٹہ لے کے رکھے. میں نے تو یہی بیان کیا. تو اس لیے اس معاملے میں کہاں سے میری رائے آپ نے پڑھی ہے جہاں میں نے کہا ہے کہ خواتین دوپٹے اتار دیں؟ میں نے سر کی اوڑھنی کے عنوان سے یہ لکھا ہے باقاعدہ. میرا وہ مضمون موجود ہے، آج بھی میری کتاب مقامات میں ہے، اور میں اسی کو اسلامی تہذیب کا اچھا اظہار سمجھتا ہوں. باقی یہ ہے کہ اس کے استحباب کا قائل ہوں، اس کے وجوب کا قائل نہیں ہوں. اور یہ بحثیں اس سے پہلے بھی علماء فقہاء کے درمیان ہوتی ہیں. کتنی باتیں ہیں، میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں جن کو احناف واجب مانتے ہیں، دوسرے علماء نہیں مانتے. فیاضی میں آپ نے وہ مسافہ بھی ڈال دیا، خواتین کے ساتھ مسافہ بھی کر سکتے ہیں اور اختلاط بھی ہو. کل کو
آپ اس سے آگے بھی اس لمٹ کو بھی کراس کر کے کسی اور چیز تک کہہ دیں گے کہ مساج بھی ٹھیک ہے اگر شہوت نہ ہو. یہ تو پھر کوئی حد نہیں ہے اس میں. اگر آپ اس طرح ریلیکسیشن دیں گے پھر تو حیا ہمارے معاشرے سے نکل جائے گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ کیا چیز رکھنی ہے کیا نہیں رکھنی، یہ فیصلہ تو اللہ کا رسول کرے گا. اللہ کے رسول نے اگر کسی چیز کے بارے میں ہم کو مطلق کوئی حکم دے دیا ہے تو مطلق حکم ہوگا. اگر کسی چیز میں ترجیح بیان کی ہے تو ترجیحی چیز ہوگی. اگر کسی چیز میں اپنی پسند ناپسند بیان کی ہے تو اپنی ناپسند ہوگی. تو میں نے رسمی مسافے کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ کوئی حرمت کی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں کی ایک ثقافت ہے، تہذیب ہے، اور ہمارے دین نے ہم کو یہ مزاج دیا ہے کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان فاصلہ رہے، اور یہ فاصلہ رکھنا چاہیے ہمیں. اس فاصلے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ہاں بدکاری ایک بہت بڑا جرم ہے. اس کی طرف بڑھنے کے سارے راستے داخل سے بھی بند ہونے چاہیے، خارج سے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ انہیں بند کریں. یہ ساری بات میں نے بیان کی ہے. اس ساری بات کو بیان کرنے کے بعد میں نے یہ گزارش کی ہے کہ ایک چیز ہے رسمی مسافہ اور ایک چیز ہے وہ لمس اور مس، جس کو دین میں حرام قرار دیا گیا ہے. ان دونوں میں بہت فرق ہے. وہ فرق سمجھانے کی کوشش کی ہے اور یہ بتایا کہ رسمی مسافے پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ جب آپ پرانی فقہ پڑھتے ہیں اور اس میں شوافع کے، اس میں احناف کے، اس میں حنابلہ کے اختلافات پڑھتے ہیں تو ان پر بھی یہی تبصرہ کرتے ہیں. یعنی کتنی چیزیں ہیں کہ جن کو ایک امام مانتا ہے دوسرا نہیں مانتا. آپ یہ کا وہ دیکھیے درجہ کہاں، وہ حضرات کہاں، اور آپ تو اگر درجے کے تقابل پہ بات کرنی ہے تو پھر تو خیر ہے کہ میں تو کسی اپنے درجے کا ادعا نہیں رکھتا، طالب علم ہوں اور طالب علمانہ گفتگو ہی کروں گا.